अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा दाजिस्तान के दारुल खलाफ़े दोशांबे से आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ अब से कोई अंदाज़न 8 घंटे पहले दोशांबे पहुँचे और उनके आने से 2 दिन पहले से एक पाकिस्तानी बिजनेस डेलीगेशन जिसमें कम से कम 100 बिजनेस लीडर्स कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और दूसरी जगहों से हैं यहाँ पहुँचा हुआ है पहले ही मुलाकातों के लिए। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बहुत ही मसरूफ़ दिन यहाँ पे गुजारा। वो आए तो यहाँ पे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट में शिरकत के लिए जो कल होना है फॉर्मल तौर पर, लेकिन आज उन्होंने बहुत सी बायलैटरल मीटिंग्स की। ताजिकिस्तान के सदर से भी मुख्तसरन उनकी मुलाकात हुई, लेकिन उसके अलावा उन्होंने ईरान के सदर जनाब इब्राहिम रईसी जो हैं उनसे भी मुलाकात की, उज़्बेकिस्तान के सदर से मुलाकात की और बेलारूस के सदर से मुलाकात की। उसकी वजह यह है कि न सिर्फ यहाँ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट है कल फ्राइडे को 17 तारीख को, बल्कि इसके पैरेलल यहाँ सेस्टो जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे रशिया लीड करता है उसके मेंबरान भी सेंट्रल एशियन है, उसमें बेलारूस भी मेंबर है, वो ममालिक भी मौजूद हैं। और यूँ पाकिस्तानी लीडरशिप को बहुत से मुख्तलिफ लेवल पे लीडरशिप से मुलाकातों का मौका मिल रहा है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी एक बड़ी अहम मीटिंग की जिसमें रूस, चीन और ईरान के वज़राए ख़ारजा के साथ मुलाकात हुई। यूँ कहने को तो वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं और सभी एक फॉर्मली यही कहा जाता है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट जो है, जो इसका 20वां समिट है, इसका तमाम तर जोर जो है वो एक माशी सूरत हाल पे है, रीजनल कनेक्टिविटी पे है, ट्रेड के हवाले से है, लेकिन नजरें और बहस जो है वो सब अफगानिस्तान के हवाले से है। एक दिन पहले यहाँ जब सेस्टो के डिफेंस मिनिस्टर्स ने अपना एलानिया जारी किया उसमें भी जोर यही दिया दुनिया के लिए कि अफगानिस्तान की सूरत हाल क्रिटिकल है, उसकी मदद करने की ज़रूरत है, उसके फाइनेंशियल फ्लोज की ज़रूरत है। इससे पहले यहाँ पर अफगानिस्तान सेंट्रिक मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुई अफगान ताजिक बॉर्डर के ऊपर, जहाँ दुनिया को पैगाम दिया गया कि ये गालिबन रशिया और सेंट्रल एशिया का जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है। और यही तवक्को की जा रही है कि कल होने वाला जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट है जिसमें ईरान बाकायदा तौर पे 9वें मेंबर के तौर पर शामिल हो सकेगा, उसका भी बहुत हद तक फोकस जो है वो अफगानिस्तान पर रहेगा। यहाँ जो मुलाकातें हुई हैं लोगों के साथ उससे की बात भी खासी इंटरेस्टिंग समझ आती है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दुनिया के 7 जोहरी जो डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर्स हैं उसमें से 4 इसके मेंबर बन चुके हैं, यानी रशिया, चाइना, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। उनमें से 5 ममालिक 8 में से यहाँ पर मौजूद हैं इस समिट के लिए। 3 की नुमाइंदगी रशिया, चाइना और हिंदुस्तान की वर्चुअल हो रही है। यूँ पाकिस्तान वाहिद न्यूक्लियर कंट्री है इस क्लब का जो कल यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट है। मुझे आज इसकी अहमियत क्या है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इस 20वें समिट की, अफगानिस्तान के हवाले से, ईरान की शमूलियत के हवाले से, रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से, इसके हवाले से हम बात करेंगे। और मुझे ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान के एक्स फॉरेन सेक्रेटरी जनाब जलील अब्बास साहब एक वीडियो लिंक के जरिए, मुझे ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान के प्रोमिनेंट डिफेंस एनालिस्ट जनाब जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब एक वीडियो लिंक के जरिए, और प्रोमिनेंट सफारतकार एक्स एम्बेसडर जनाब शाहिद अमीन साहब जो रशिया में पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके हैं, सऊदी अरब में भी रह चुके हैं, वो भी मुझे इसी हवाले से ज्वाइन कर सकेंगे। जलील अब्बास जलानी साहब से मैं आगाज करता हूँ। जलील अब्बास जलानी साहब, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इस 20वीं समिट मीटिंग को आप पाकिस्तान से कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूँ मोहित साहब कि ये बहुत ही अहम इजलास है। अहम इस तरह से कि आपको याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले एक पाकिस्तान ने रीजनल इंटेलिजेंस चीफ्स की कॉन्फ्रेंस भी एक कन्वीन की थी जिसकी चेयर हमारे यहाँ पे ISI के चीफ ने की थी। तो उसके अंदर ऑब्वियसली जितने भी अफ़गानिस्तान रिलेटेड मामला थे वो भी उसका फोकस भी यही था। और अब ये जो समिट हो रही है इसमें भी तकरीबन वही ममालिक हैं जो रीजनल कंट्रीज़ के हैं, वो उसके सरबराहान भी और उनके रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पे इकट्ठे होंगे। और यहाँ पे इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन जो आपस में जिसकी ज़रूरत होती है जो कि इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेन एजेंडा है, उसके अलावा जो रीजनल कनेक्टिविटी इशू के बारे में बात होगी, टेररिज्म के बारे में बातचीत होगी, और अफ़गानिस्तान के बारे में भी जितने भी शंघाई कोऑपरेशन जो ममालिक हैं उसके मेंबर ममालिक वो अपनी एक पॉलिसी को ये वहाँ पे उसको एक अफ़गानिस्तान से बारे में वो एक जॉइंट स्ट्रेटजी भी उसमें इवॉल्व कर सकेंगे। एक चीज़ जो कि हमें ज़रूर देखनी चाहिए कि इस वक्त जबकि वेस्टर्न ममालिक US, नेटो ममालिक अफ़गानिस्तान से अपने आप को डिसंगेज कर रहे हैं,
تو اس صورت میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ممبرز کا یہ اجلاس اس لیے بھی بہت زیادہ ضرورت اس اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے ساتھ اس اجلاس کے ساتھ ساتھ وہ افغانستان کی معاشی ترقی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، خطے کی ترقی کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں، اور افغانستان سے متعلق جو خدشات ہیں، مثلا دہشت گردی کا ایک معاملہ ہے جو کہ شنگھائی کوآپریشن کے تمام ممالک کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے، تو اس کے بارے میں بھی وہ ایک اسٹریٹجی ایوالو کر سکیں گے. اور سب سے زیادہ ایک کوآرڈینیٹڈ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی ضرورت ہے افغانستان کے لیے، اس کے بارے میں بھی یہاں پہ چند اہم فیصلے وہ متوقع ہوں گے اس کانفرنس کے اندر. بہت شکریہ جلیل عباس جناح صاحب، میرے ساتھ رہیے. ایمبیسڈر اگر میں شاہد امین صاحب کی طرف آ سکوں. ایمبیسڈر شاہد امین صاحب، یہاں گزشتہ 2 دن میں آ کے میں نے دیکھا کہ ایک محسوس ہوتا ہے کہ یہاں لوگ جتنی بھی ایلیٹ ہے پڑھی لکھی وہ رشین بولتی ہے. ہوٹل کے جو امپلائیز ہیں، اسٹاف ہے، وہ بھی رشین بولتا ہے. تاجک کے علاوہ بازاروں میں بھی لوگ جو ہے وہ رشین بولتے ہیں. اس حد تک کہ پاکستان سے جب فون آ جاتا ہے، جب مل جاتا ہے تو یوں رشین ٹیلی کام +7 سے وہ ملتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیسکلی طور پہ سارا سینٹرل ایشیا ایک طرح سے رشین زون آف انفلوئنس ہے، ایک رشین سفیر ہے یہ، اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن چائنیز رشین بیسکلی ایک سفیر آف انفلوئنس آرگنائزیشن ہے. اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ یہ تو شروع سے ہی جب سے سوویت یونین ختم ہوا ہے اور یہ ملک اپنے طور پہ آزاد ہو گئے ہیں، لیکن رشین انفلوئنس یہاں پہ بدستور جاری ہے، بلکہ رشیا کی ملٹری پریزنس تک جاری ہے. اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے ان ملکوں کا ایک کا سینٹر آف گریوٹی ابھی تک ماسکو ہے. ان کے لوگ وہیں پہ زیادہ تر کام کرنے جاتے ہیں. تعلیم کے لحاظ سے لینگویج بھی رشین استعمال ہو رہی ہے. تو یقیناً رشیا کا یہاں بہت اثر رسوخ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان میں یہ بالکل خود مختار نہیں ہے، لیکن یہ کہ سمجھیں کہ رشیا کے ساتھ ان کی خصوصی تعلقات ہیں. تو اب یہ کہ یہ جو SCO بنائی گئی ہے اس کے اصل ممبر تو روس اور چینی ہیں. یہ دیگر ممالک جو ہیں وہ ان کے ساتھ اب شامل ہیں، اور بنیادی طور پہ جو ان کا کنسرن یہی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ایک کامن کی پوزیشن لی جائے اور پورا تعاون کیا جائے. اور پھر وہ جو چائنیز کہتے ہیں سیسیشنزم اور ایکسٹریمزم، جو ان ملکوں کا بھی مسئلہ ہے. ابھی تک آپ دیکھیے ان میں سے بعض کی رژیم جو ہے وہی جو پرانے سابق کمیونسٹ رولرز تھے وہ کسی نہ کسی فارم میں ابھی تک سروائیو کر رہے ہیں. تو ان سب کا خطرہ جو ہے کہ اسلامی انتہا پسندی سے ہے. تو گویا کہ ان میں بہت ساری چیزیں مشترک ہیں، خاص طور پہ سیکیورٹی کے سلسلے میں. ان کی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جو خدشات ہیں اور تعاون کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اب میں اگر آ سکوں جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کی طرف. جان صاحب، کل کے دن میں توقع کی جاتی ہے کہ تقریباً ایران جو ہے وہ 9واں ممبر بن جائے گا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا. اور ایرانین پریس اس معاملے میں بڑا کھل کے کہہ رہا ہے کہ روس نے ایران کے کیس کو پلیڈ کیا ہے، اس کو پریزنٹ کیا ہے، اور اگر یہاں پر پریزیڈنٹ پوٹن آتے تو پھر رشیا کے پریزیڈنٹ اور ایران کے پریزیڈنٹ جو ہیں ابراہیم رئیسی، ان کے درمیان ایک باقاعدہ فارمل ملاقات بھی ہوتی. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید اسی وجہ سے روس نے اینڈ ٹائم پہ یہ فیصلہ کیا کہ ملاقات اس موقع پہ نہیں ہونی چاہیے، چونکہ روس جو ہے وہ اس وقت بہت ایران کے قریب نظر آ رہا ہے. آپ فرام اے ڈیفینس اینالسٹ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کی جو شمولیت ہے، فارمل شمولیت ایران کی ہے، اس کا وہ بالواسطہ ممبر تو 2005 سے ہے، لیکن فارمل ممبر بن جانے کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے لیے، پاکستان کے لیے؟ دیکھیے، جہاں پہ بہت ساری چیزیں اس میں کامن ہیں، ایک اور چیز بڑی کامن ہے یہاں پر. سوائے بھارت کے باقی تمام جو ممالک شامل ہیں، باقی دوسری 7 ممالک ہیں اور ایران کے بعد 8 ہو جائیں گے، جو امریکہ کے اس کے قریب نہیں ہیں جتنے عام طور پر بھارت ہے. یا اس کو اگر ایسا کہہ لیجئے کہ اس وقت اگر آپ کو کوئی تنظیم ایسی نظر آتی ہے جو اس خطے کی اور اس خطے کے ذریعے دنیا کی اوور آل سچویشن پر سے انداز ہو سکتی ہے تو SCO ہے. یہ ایران کی شمولیت کریٹیکل ہے، کیونکہ ایران کا روس کے ساتھ اچھے تعلقات ہونا اور ایران کا چین کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کے بارے میں جو بھی ایران کے تحفظات ہیں ان کو اگر کسی طریقے سے مینج کرنا ہے اور ایران کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو تسلیم کرنا ہے یا کروانا ہے، تو یہ 2 ممالک ہیں جو کروا سکتے ہیں. اور پاکستان کے پرائم منسٹر کا اس سٹیج پر ایران کے صدر سے ملاقات اس لیے بھی اہم ہے کہ گزشتہ دنوں آپ دیکھو کافی سارے بیانات ایسے آئے ہیں جس سے لگتا یوں تھا کہ ایران بہت ناخوش ہے
اور ایک یہ بھی امپریشن تھا کہ شاید ایران بھارت کے ساتھ مل کر اسپوائلر کا رول ادا نہ کرنا شروع کر دے. اس قسم کی بحث بھی ہمارے سوشل میڈیا پہ شروع ہو گئی تھی. تو ایران کی شمولیت ہر لحاظ سے اہم بھی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہے یہاں پر, اور ایران خود بھی شاید اس چیز کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جائے گا, اگر ابھی نہیں تو کچھ دنوں بعد, کہ افغانستان کا سیٹل ہو جانا, افغانستان کی جو آپ نے پہلے بات کی, اس کا جو مین پرپز ہے اکنامک ڈیولپمنٹ آف دا ریجن, تو ایران کا یہ مجبور ہوگا ایران بھی سمجھنے میں کہ اگر افغانستان سیٹل ہو جاتا ہے, اللہ کرے, اور یہ حکومت چلنا شروع ہو جاتی ہے اور یہاں پہ امن کسی حد تک قائم ہو جاتا ہے, تو اس کا فائدہ جو لانگ رینج جو فائدہ ہے, جو چائنا نے بھی $450 بلین کی انویسٹمنٹ کی بات کی ہے ایران کے ساتھ, پاکستان اور ایران ایک نیچرل کنیکٹیوٹی بنتی ہے ہسٹوریکلی بھی, جغرافیکلی بھی, ادروائز آلسو, تو یہ سارے منصوبے کا لنکیجز بڑھ جائیں گے, ایران کا فائدہ بھی ہوگا. اور ایران کا اگر یہ خیال یہ ہے کہ کچھ پوسٹرنگ کر کے وہ امریکہ سے اپنے اوپر سے پابندیاں ہٹوا لے گا یا کسی حد تک امریکہ کو نرم کر لے گا, تو شاید وہ بھی ایک خام خیالی ہے, یہ بھی ایران کی دور ہو جائے گی. اور اس کنیکشن میں ایران کو یہ بھی فائدہ ہوگا کہ جس طریقے سے ایران کو امریکہ کی وجہ سے پابندیوں کا سامنا ہے اور تکالیف ہیں, شاید یہ تنظیم اس کا ازالہ کرنے میں بھی ایران کی مددگار ہو سکتی ہے. اس میں جلیل عباس جنائی صاحب, آپ پاکستان کے فارن سیکرٹری رہے, آپ پاکستان کے ایمبیسڈر رہے واشنگٹن میں. سینٹرل ایشیا کا یہ جو اوپننگ اپ ہے, اور یہاں بڑی ایکسائٹمنٹ پائی جاتی ہے, جو پاکستانی بزنس مین یہاں پہ آئے ہیں, مختلف کمپنیز کے ہیڈز ہیں, ان میں بڑی ایکسائٹمنٹ پائی جاتی ہے کہ پشاور سے جو ٹرک سپو کو نکل رہا ہے اس وقت, جب سے طالبان کی حکومت آ گئی افغانستان میں, وہ آدھی رات کے قریب دوشنبے پہنچ جاتا ہے. پہلے راستے میں وار سچویشن بھی تھی, ڈسٹربنس تھی, پھر کسٹم کی بڑی مار دھاڑ تھی, کرپشن تھی, وہ کہہ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ٹریڈ کا سائیکل سلو تھا. لیکن حالات یہ ہیں کہ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان جو ٹوٹل انڈکلیئر ٹریڈ ہے وہ کوئی $22 ملین کا ہے, اور اگر ڈکلیئر ٹریڈ کو دیکھیں تو $3 ملین کا ہے. اور ازبکستان واحد کنٹری ہے جس کے ساتھ پاکستان کا تھوڑا نسبتاً بہتر ٹریڈ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے اکنامک انٹیگریشن کی بات کی جا رہی ہے, کیا وقت اس کا آ گیا ہے, کیا یہ ہو پائے گی اکنامک انٹیگریشن, کیا کوئی اس کے پازیٹیوز بن پاتے ہیں؟ وہی صاحب, یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو افغانستان میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ایک نہ صرف خطے کے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پچھلے کچھ دنوں میں جو میری یہاں کی بزنس کمیونٹی سے کچھ بات چیت ہوئی ہے, اس سے یہ لگتا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کی ٹریڈ میں بہت زیادہ بڑھاوا آیا ہے. افغانستان کی ایکسپورٹس بھی بہت بڑھ گئی ہیں اور افغانستان کی امپورٹس بھی بہت بڑھ گئی ہیں. یہی حال ایران کے ساتھ ہے کہ افغانستان کی ٹریڈ ایران کے ساتھ بھی پچھلے 1 مہینے میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اور سینٹرل ایشین ریپبلکس کا بھی ان کی بھی یہی تاثرات تھے کہ وہاں پہ بھی ٹریڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے, اور یہ خوش آئند بات اس لیے بھی ہے, اور ٹریڈ کا بڑھنا اس بات کی بھی ایک وہ کرتی ہے, نشاندہی کرتی ہے کہ افغانستان کی جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ بہت بہتر ہو گئی ہے جب سے یہ ایک نئی ڈسپینسیشن وہاں پہ آئی ہے طالبان کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر بھی اس کے اندر بہت ہی اچھا ایک اس کے اندر کچھ اور سٹیپس بھی لیے جائیں گے, جس میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی ایکسٹینشن ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو کچھ دنوں کے بعد چائنیز گورنمنٹ اور پاکستان اور جو افغانستان کی نئی ڈسپینسیشن ہے اس پہ اس موضوع پہ ضرور بات چیت ہوگی. اسی طریقے سے جو کاسا 1000 کا پروجیکٹ جو پچھلے کافی عرصے سے وہ ایک تعطل کا شکار تھا, وہ بھی اس کے بھی آگے بڑھنے کے چانسز ہیں. اور پھر ترکمانستان افغانستان پاکستان پائپ لائن وہ بھی ایک سرد مہری کا شکار تھی, وہ بھی اس میں بھی کافی اس میں پروگریس کے نتائج. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو آپ نے بات کی بزنس کمیونٹی کی, کہ ان کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ چائنا نے ایک اور بہت بڑا ایک انیشیٹو لیا تھا جس کو یہ کہتے ہیں کہ ٹرانس ہمالین کنیکٹیوٹی نیٹ ورک. اب ٹرانس ہمالین کنیکٹیوٹی نیٹ ورک یہ اس وقت یہ خیال میں آیا تھا جب کہ افغانستان کی سچویشن اتنی اچھی نہیں تھی, کیونکہ وہ پچھلی حکومتوں نے اس کو سیکیورٹی سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا. تو اب یہ تمام جتنے بھی ریجنل کنیکٹیوٹی کے جو پروجیکٹس ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھنے شروع ہو جائیں گے. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بزنس کمیونٹی کا وزٹ ہے وہاں پہ وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. وہاں کی بزنس کمیونٹی بھی بہت کین ہوگی
کہ پاکستان کے ساتھ اپنے بزنس انٹرسٹ کو مزید بڑھائے, اپنی انویسٹمنٹس کو زیادہ بڑھائے. پاکستانی وہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہیں. پاکستان سے یہاں پہ ان کے سینٹرل ایشین ریپبلک کے لیے ٹریڈ کے راستے کھل جائیں گے. اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک اور جو وایا چترال ایک جاتا تھا ایک راستہ جس کو پچھلی حکومتیں افغانستان کی اس کو آگے بڑھانے میں یا اس کو کھولنے کے لیے رضامند نہیں تھیں, تو ان کو بھی اس راستے کو بھی جب اگر وہ کھل جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد تو سینٹرل ایشین ریپبلکس اور پاکستان تقریباً ایک ہو جائیں گی. اور اس کے اندر ہمارے چونکہ نہ صرف ان کے ساتھ پولیٹیکل بڑے اچھے تعلقات ہیں, ہمارے جو کنورجنسز ہیں آن سارے ایشوز کے اوپر. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ جس طریقے سے جین صاحب نے بھی فرمایا کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے جتنے بھی ممبرس ہیں, چاہے وہ ایران ہو, چاہے روس ہو, چاہے چین ہو یا سینٹرل ایشین ریپبلکس ہوں, ماں سوائے ہندوستان کے جس کی ایک پوزیشن وہ ایک وہ جس طرح نہیں ایک آؤٹ سائڈر ہے. افغانستان انڈیا کا کوئی انٹرسٹ بھی نہیں رہ گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا نے شنگھائی کوآپریشن کی کے تحت جو کچھ ایکسرسائزز ہونی تھی اس کے اندر بھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا. اور اس کے اندر وہ ان کی جو ویسے بھی ریلکٹنس رہی ہے جب سے چین کے ساتھ ان کے اختلافات بڑھے ہیں, روس کے ساتھ بھی ان کے تعلقات سرد مہری کی طرف جا رہے ہیں اور ان کا جھکاؤ زیادہ تر امریکہ کی طرف بڑھ رہا ہے, تو اس حساب سے ان کا کوئی انٹرسٹ آہستہ آہستہ لگتا ہے کم ہو جائے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی کنورجنسز پاکستان کی سینٹرل ایشین یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ممبرز کی ہیں ماں سوائے ہندوستان کی, وہ ایک بڑا ایک اچھا ایک پازیٹیو وہ ایک ہے انڈیکیشن ہے. اور اس کے ساتھ نہ صرف ریجنل کنیکٹیویٹی بڑھے گی, ہمارے جو افغانستان کے ساتھ جو ہیں وہ بھی تعلقات ان لوگوں کے ان ممالک کے بھی اچھے ہیں, اور ہم ایک کوآرڈینیٹڈ ایک اسٹریٹجی جو سی ایوالو کر سکیں گے افغانستان کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی. جلیل اقبال سے شاید مجھے اس اسٹیج پہ ایک بریک لینی ہو. میں ایک اگر بریک لے لوں اور بریک لینے کے بعد میں اگر شاہد امین صاحب کی طرف آ سکوں, جو چیز آپ نے کہی ہندوستان کی ٹریڈ پریزنس خاصی یہاں پہ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, اور ان کنٹریز کی آپس میں کس حد تک ہے اکنامک کوآرڈینیشن رہی ہے. چونکہ شاہد امین صاحب رشیا میں پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں, ان سے میں سمجھنا چاہوں گا, لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ڈاکٹر معید پیرزادہ تاجکستان کے دارالخلافہ دوشنبے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے, اور آج وزیر اعظم پاکستان اب سے تقریباً 7-7.5 گھنٹے پہلے یہاں پر ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ پہنچے, اور بہت سی انہوں نے بائی لیٹرل میٹنگز کی. ان کا جو فارمل شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا سمٹ ہے وہ کل کے دن میں ہے, صبح 10 بجے شروع ہوگا, اور اس وقت 5 جو کنٹریز ایسے ہیں 8 میں سے جن کی ایکچوئل لیڈر فزیکلی طور پر دوشنبے میں موجود ہے. اس کے علاوہ ایران, جس کو ممکنہ ہے کہ کل یہاں پر 9ویں کنٹری کی حیثیت سے, ممبر کنٹری کی حیثیت سے ایران جوائن کر سکے گا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کو. تو شنگھائی کوآپریشن ایران کے پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی بھی یہاں پر موجود ہیں. مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ایکس فارن سیکرٹری جناب جلیل عباس جیلانی صاحب, پاکستان کے پرومیننٹ ڈیفنس اینالسٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, اور پاکستان کے سفارتکار ایکس ایمبیسڈر ٹو سعودی عربیہ, ایکس ایمبیسڈر ٹو رشیا جناب شاہد امین صاحب. اور میں شاہد امین صاحب کی طرف چلنا چاہوں گا کہ شاہد امین صاحب, آپ نے سنا وقفے سے پہلے جلیل عباس جیلانی صاحب نے بہت آپٹمسٹک اس کا اظہار کیا کہ بھارت جو ہے وہ واحد ملک ایسا ہے جو اس وقت امریکہ کے قریب ہے, باقی سارے ممالک امریکہ سے تقریباً دور ہیں, اور ایک کنسنسس یہاں پہ ڈیولپ ہو رہا ہے. لیکن یہاں آنے کے بعد جن مشکلات کا مجھے اضافہ ہوا اس میں یہ بھی ہے کہ چین نے ایک سے زیادہ دفعہ یہ کوشش کی, یہ سجیشن دی کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کو ایک فری ٹریڈ زون میں یا فری ٹریڈ ایریا میں کنورٹ کر دیا جائے. لیکن یہ ایک ایسا پروپوزل ہے جس پہ روس کی رضامندی نہیں ہے, بیکاز ویسے بھی روس کا ایریا آف انفلوئنس ہے. اور بازاروں میں جو مجھے تھوڑی دیر جانے کا موقع ملا, میں نے دیکھا کہ تاجکستان کی حد تک کوئی انڈسٹریل پروڈکٹ جو ہے یا آرٹیزن پروڈکٹ ایگزسٹ نہیں کرتا. ارتھ کے گڈز, یعنی کہ یہاں اسپائسز بہت ہیں, یہاں فروٹس بہت ہیں ان کے اپنے, لیکن کوئی مہارت آرٹیزن کی نظر نہیں آتی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے, چونکہ آپ پاکستان کے ایمبیسڈر رہے ہیں رشیا میں, کہ ان علاقوں کی جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں ان کی آپس میں کتنی ریجنل یا اکنامک انٹرڈیپینڈنس ہے, آپ اس کے بارے میں کچھ ہمیں تھوڑا سا کامنٹ کریں. یقیناً ان میں آپس میں کافی ٹریڈ بھی ہے, تعاون بھی ہے, اور قدرتی بات ہے پڑوسی ہیں, ان کے اتنے سارے لسانی اور ایتھنک قسم کے روابط ہیں. میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً یہ ہمارے لیے ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے وہاں پہ جتنا بھی ہمارا تجارتی تعلقات ہیں ان میں اضافہ کیا جائے, انویسٹمنٹ اگر کیا جا سکتا ہے تو وہ کیا جائے.
لیکن اس میں زیادہ خوش فہمی میں میرے خیال میں اس کی مناسب نہیں ہوگی، کیونکہ ان میں سے دیکھیے، ان میں سے 3 ملک تو ہیں نسبتاً چھوٹے بھی ہیں، ان کے وسائل بھی کم ہیں، تاجکستان، کرغزستان اور ازبکستان. تو وہاں پہ تو ویسے بھی جیسے آپ نے ذکر کیا ان کے اپنے پروڈکٹ بھی کوئی خاص نہیں ہیں، تو اس لیے وہاں پہ ان کی فزیکل کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ کوئی وہ بڑی مارکیٹ وہاں پہ قائم کر سکیں. ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں ہو جائے، لیکن فوری طور پہ ایسا نظر نہیں آتا. جو اہم ملک ہیں وہ ہے ترکمانستان، جس کے پاس گیس ہے اور پیٹرول ہے، اور قزاقستان. لیکن قزاقستان ہمارے سے کافی دور ہے. اس کا سارا اگر آپ دیکھیں ان کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ ویسٹرن سائڈ، ترکی کی سائڈ اور یورپ کی سائڈ پہ ہے. دے ہیو ہارڈلی اینی انٹرسٹ ان ساؤتھ ایشیا اور ساؤتھ ورلڈ. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یقیناً ہمارے لیے موقع ہے اور ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. بڑی اچھی بات ہے، تجارت وقت وغیرہ گیا ہے، لیکن کوئی بہت زیادہ ہائی ہوپ اس میں نہیں رکھنی چاہیے. دوسرے ابھی تک شاید بعد میں سے مجھے خیال ہوا بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایران ممبر ہے. ایران میرے خیال میں آبزرور ہے، ممبر نہیں ہے. تو اب آئندہ وہ ممبر بن جاتا ہے تو پھر اور بات ہے. لیکن دیکھیے اصل چیز میری نظر میں یہ ہے، اس وقت ایک کریٹیکل مومنٹ آف ہسٹری ہے، اور وہ یہ ہے کہ یقیناً طالبان کا وہاں پہ افغانستان میں کنٹرول ہو گیا ہے. اب بظاہر سیکیورٹی سچویشن بھی امپروو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن یہ کہ ابھی بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ کیا واقعی افغانستان میں اسٹیبلٹی آن اے لانگ ٹرم بیسس اور ایون نیئر لانگ ٹرم بیسس آنے والی ہے. ابھی تک تو وہی مسئلہ طے نہیں ہوا کہ ایک آل انکلوسیو گورنمنٹ بنے، اور اس آل انکلوسیو گورنمنٹ اگر نہیں بنتی ہے اور صرف طالبان کی وہاں پہ ایک قسم کی ٹوٹل ڈومینیشن اور 90% ڈومینیشن ہے، تو پھر دیر آر آل دی انگریڈینٹس آف ریزنٹمنٹ اینڈ پاسبلی فائٹنگ. تو اور اگر فائٹنگ ہوتی ہے تو پھر ہمارا جو افغانستان کے ساتھ جو ہمیں فوائد حاصل ہو سکتے ہیں سینٹرل ایشیا سے زیادہ ڈائریکٹ ایکسیس کے، وہ تو نہیں ہوں گے. تو اس لیے فوری طور پہ ہمیں یہ اندازہ نہیں لگانا چاہیے کہ ایوری تھنگ از ان کنٹرول اور ہم سارے راستے کھل گئے ہیں. انشاءاللہ امید کرنی چاہیے ایسا ہی ہوگا، لیکن یہ وقت ثابت کرے گا. اور طالبان کا اپنا رویہ اس پہ بہت اہم ہے. اگر بالفرض وہاں پہ ان کا صحیح معنوں میں اقتدار لانگ ٹرم بیسس کا ہوتا ہے، سیکیورٹی بنتی ہے، ملک کے اندر کوئی کسی قسم کی اینٹی طالبان کوئی بغاوت نہیں ہوتی ہے، تو ان حالات میں پاکستان کو بڑے فوائد مل سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو ٹاپی کا جو منصوبہ ہے وہ جو ہے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. ہمارا ایک ازبکستان پاکستان ریلوے منصوبہ ہے وہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. سی پیک کی صحیح معنوں میں ایک لحاظ سے سی پیک ول فلرش. تو یہ ساری چیزیں بڑی اچھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہر چیز اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کیا واقعی طالبان کے فوری طور پہ یہ امکان ہے کہ وہ افغانستان میں کوئی اسٹیبلٹی لے آئیں گے اور وہاں پہ کسی قسم کی اینٹی طالبان تحریک ڈیولپ نہیں ہونے پائے. امبیسڈر صاحب بہت شکریہ. میں جلیل عباس جیلانی صاحب کی طرف بھی آتا ہوں اور جنرل صاحب کی طرف بھی آتا ہوں. تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں ناظرین آپ کے لیے کہ ایران واقعی آبزرور ہے 2005 سے، لیکن گزشتہ چند ہفتوں ماہ میں ایران نے اپنی ممبرشپ پہ بہت زیادہ پروگرس کی ہے. توقع کی جاتی ہے کہ کل اس کو فل ممبر سٹیٹس مل جائے گا. اس میں جو بہت بڑی رکاوٹ رہی ہے وہ ہے کہ ایران کو سپورٹ رہی رشیا کی بہت رہی ہے پچھلے چند مہینوں میں، چین کی بھی تائید رہی ہے، پاکستان کی بھی سپورٹ رہی، ہندوستان بھی ایران کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہا ہے 2017 کے بعد. لیکن خود تاجکستان جو کہ اچھا خاصا پرشین اسپیکنگ کنٹری ہے اور جس میں ایران کا ایک کلچرل انفلوئنس بھی ہے، چونکہ پرشین یہاں بولی جاتی ہے، تاجکستان نے ایران کا راستہ روک کر رکھا تھا. اور ایران جو ہے چونکہ یہاں پر کوئی بھی نیا ممبر بغیر کنسنسس کے تمام ممبران کا آپس میں ایک اجماع ہوگا، کنسنسس ہوگا تو اس کی انٹری ہو سکتی ہے. تو اب تاجکستان نے اپنا ویٹو ہٹا لیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ گزشتہ 2 ماہ میں جو نئی ایرانی حکومت آئی ہے ابراہیم رئیسی کی، وہ خاصی اس نے اپنے تاجکستان سے تعلقات جو ہیں وہ بہتر کر لیے ہیں. میں جنرل صاحب کی طرف آؤں. جنرل صاحب آپ نے سنا کہ ایکس فارن سیکرٹری جلیل عباس جیلانی صاحب نے وقفے سے پہلے یہ کہا کہ اس میں سارے ممالک جو ہیں، اگر آپ اس میں 9 ممالک جب ہو جائیں گے تو ان میں آپ دیکھیے تو ان میں سے 8 ممالک ایسے ہیں جن کے واشنگٹن کے ساتھ کوئی بہت زیادہ کلوز تعلقات نہیں ہیں، بلکہ کسی نہ کسی طرح سے واشنگٹن کے ساتھ ان کی ایک سرد مہری چل رہی ہے، کھچاؤ کسی صورتحال ہے ان کی. لیکن ہندوستان واشنگٹن کے کیمپ میں فال کرتا ہے. تو جلیل عباس جیلانی صاحب نے یہ سمجھا کہ شاید ہندوستان کا انفلوئنس ختم ہو جائے گا، لیکن میں یہاں یا کم ہو جائے گا. لیکن یہاں جو میں صورتحال دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر 3000 سے زیادہ ہندوستانی اسٹوڈنٹس انجینئرنگ اور میڈیسن کے کالجز میں ہیں اور ان کا ایک ریجنل کنیکٹیوٹی ہے. اور ایئر انڈیا یہاں پر ہر ہفتے ایک پرواز ڈائریکٹ جو ہے
دلی سے یا ہندوستان کے کسی نہ کسی شہر سے لے کے آتی ہے, جبکہ PIA سینٹرل ایشیا میں کہیں پر بھی فلائی نہیں کر پا رہی بیکاز اس کو فائنینشیل ریٹرن نہیں ملتے, اس کو سفیشینٹ لوڈ نہیں ملتا, وہ اس کے لیے کوئی پراپر کنیکٹنگ فلائٹ بھی نہیں نکال پا رہے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں, اور ایسپریشن ہماری بہت ہے, خواہشات ہماری بہت ہیں سینٹرل ایشیا کے حوالے سے, لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز اور حقائق ہیں وہ کوئی بہت زیادہ انکریجنگ نہیں لگ رہے. جان صاحب دیکھیے, اس کے لیے میں تھوڑا تاریخ میں پیچھے جانا پڑے گا, کیونکہ جب یہ نان الائنڈ موومنٹ تھی تو بھارت اور سوویت یونین کے جو تعلقات تھے ان کا امپیکٹ آپ کو اس وقت سے لے کے اب تک آپ کو نظر آ رہا ہے. اس سے پہلے بھی جب یہ سب کانٹیننٹ تھا تو ان کی تجارت آپس میں تھی. ہمارا پاکستان کا المیہ یہ رہا ہے کہ پاکستان نے اس طرف دیکھا ہی نہیں ہے. پاکستان کا سارا جھکاؤ مغرب کی طرف رہا ہے. ہماری جتنی بھی تجارت تھی مغرب کی طرف تھی, ہماری جو بھی تھا مڈل ایسٹ اور مغرب, اس کے علاوہ ہم دیکھتے نہیں تھے, کیونکہ نیچرلی ہمارا جو برطانیہ کی لیگیسی تھی وہ چل رہی تھی ہمارے ساتھ. اب یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو یہ سمجھ آنا شروع ہوئی ہے. میں نے بھی جس طرح بھی جیلانی صاحب فرما رہے تھے, میں ان سے متفق ہوں اس بات پر کہ اب ہمارے لوگوں کو یہ بات سمجھ آنا شروع ہے. میں نے بھی اپنے جن لوگوں سے بات کی ہے, دوستوں سے بات کی ہے, تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ابھی اس طرف توجہ دی ہی نہیں. اب یہ پہلی موقع ہے کہ پاکستان اس طرف بات بھی کر رہا ہے, ازبکستان سے کچھ بچے آ کے یہاں پڑھ بھی رہے ہیں, ہم نے وہاں پہ کوئی یونیورسٹی وغیرہ کا بھی پروگرام وغیرہ, اس قسم کی بات چیت شروع ہوئی ہے پاکستان میں لیٹ آ کر. اور یہ بھی صحیح ہے کہ ان کی اپنی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے, لیکن اس کو ایک اور طریقے سے دیکھیے آپ. لیٹ سے خدا نخواستہ اگر افغانستان ڈی اسٹیبلائز ہو جاتا ہے اور جس طریقے سے شورش کا خطرہ ہے, خانہ جنگی خطرہ وہ ہو جاتی ہے, ان میں سب سے زیادہ نقصان طالبان کی بات کن کا ہوگا؟ یہی جو ملک اس وقت شنگھائی کوآپریشن کے ساتھ بیٹھے ہوئے, انہیں کا ہوگا ان کا, کیونکہ انہی کے لیے سارے جو پراسپیکٹس ہیں انہی کے لیے ہیں. تو اب ان کی مجبوری ہے انہیں بھی, اگر آپ دیکھیے کہ افغانستان کی حکومت کو اسٹیبلائز کر کے آگے لے کے چلنا رہا کہ ان کے انکلوسیونیس کا, تو وہ ڈیفینیشن میں فرق رہے گا ان کا. وہ طالبان کے اپنے اندر بھی مسائل ہیں, باہر بھی رہیں گے مسئلہ یہ. تو اگر اسی کو یہ ہم سینک پسا کے بیٹھ گئے وہاں سے, تو مسئلہ بنے گا یہ. ایک تو مجھے چانس یہ لگتا ہے کہ یہ جو بیٹھے ہیں سارے دوست مل کے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں, کوئی نہ کوئی ایک روڈ میپ وضع ہو جائے گا کہ طالبان کی حکومت کو, افغانستان کی حکومت کو تسلیم کر کے کیسے آگے چلنا ہے. دوسرا اس میں ایک اور بڑی چیز ہے جو ہم اس کو نگلیکٹ کر رہے ہیں. اس سارے خطے سے تھوڑا سا اوپر اور آپ لیفٹ کی طرف دیکھیں تو ایک آپ کو کیسپین سی نظر آتا ہے. وہاں پہ اس کی ریسورسز جو ہیں, ہائیڈرو کاربن ریسورسز, جو میں نے پڑھا ہے اور میں کئی بار اس کا ذکر بھی کر چکا ہوں کہ وہ سعودی عربیہ سے کہیں زیادہ ہیں رپورٹڈ. یہ ڈسپیوٹڈ تھا, اس کی جو لٹرل اسٹیٹ تھی آپس میں ڈسپیوٹس تھے. اس کے 3 سال یا 4 سال پہلے کی بات ہے کہ روس نے بیٹھ کے یہ سارے معاملات طے کرا دیے, کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوئی ہے اس کے اوپر بھی. اس کے بعد اس کے کھلنے کے بھی چانسز ہیں. اگر وہ کھل کے اس علاقے میں وہ ریسورسز بھی نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس علاقے کا اپنا جو پوٹینشیل ہے وہ بھی سامنے کے آتا ہے, تو پھر جیلانی صاحب کی بات بڑی اس میں بہت زیادہ وزن ہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ ہونا چاہیے, بلکہ یہ اگر نہ ہوگا تو اس خطے کا نقصان ہوگا. اور میرا نہیں خیال کہ آج کی جو لیڈرشپ جو بیٹھی ہوئی ہے انکلوڈنگ پاکستان اینڈ انکلوڈنگ ایران, یہ اس بات سے انکار کریں گے کہ ان کے لوگوں کی ترقی, ان کے عوام کی ترقی, ان کے ملک کی ترقی اب اس خطے سے وابستہ ہے. اور یہ ویدر وی لائک اٹ وی ڈونٹ, یہ ایک حالات نے ہمارے اوپر ایک موقع بھی دیا ہے. اس کو آپ چیلنج بھی سمجھ لیں اور اس کو آپ اپرچونٹی بھی سمجھ لیں, لیکن خطرات جس کا بھی اظہار ہو رہا تھا وہ بھی ہیں واقع. اور یہی وہ کمپلشن ہے میرا خیال ہے جو مجبور کرے گی ان تمام ممالک کو کہ وہ طالبان کی حکومت بنوائیں, طالبان کو وہ تمام سپورٹ فراہم کریں جو ایک اسٹیٹ کے لیے چاہیے ٹو اسٹارٹ وتھ, اور اسٹیٹ کو موو کرتا ہوا دنیا کو نہ دکھائیں اس کو. باقی جو ان سے ڈیمانڈز ہیں ڈیفینیٹلی پاکستان کی بھی ہیں, باقی دنیا کی بھی ہیں, اور طالبان کو میرے خیال وقت دیں گے تو شاید ان ساری چیزوں پہ پورا بھی اتر آئیں گے آپس میں. جلیل عباس جیلانی صاحب, جو چیز آپ کے ویژن کو سپورٹ کرتی ہے, جو ایک بہت زبردست چیز ٹیبل پہ ہمیں نظر آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو
کی کنٹریز ہیں سینٹرل ایشیا کے, ان سب کو کراچی کی اور گوادر کی پورٹ جو ہے وہ ایکسٹرنل ورلڈ کی اوپننگ کے لیے, اوپن سیز کے لیے سب سے قریب پڑتی ہے. اور پاکستان میں نہ صرف پورٹ آفر کر سکتا ہے بلکہ پاکستان کے پاس اسٹرکچرل ہائی ویز اور موٹر ویز بھی ہیں. گزشتہ 30 برس میں پاکستان نے M1, M2, M3, M4, M5 اور پھر N5 کو بہت زیادہ ڈیولپ کر لیا ہے. TIR ایگریمنٹ کا نیشنل لاجسٹک سیل اور پاکستان کسٹم حصہ بن چکے ہیں. لیکن جو ابھی گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی بزنس مین کو, ٹورسٹ کو ان علاقوں میں آنے کے لیے وایا دبئی, ایمریٹس یا قطر سے آنا پڑتا ہے, اور 4 گھنٹے کی وہاں فلائٹ لینی پڑتی ہے, 4-6 گھنٹے وہاں ضائع ہوتے ہیں, پھر وہاں سے 4-6 گھنٹے کی فلائٹ اس طرف آتی ہے, اور یہ بڑا ڈسکریجنگ ہے. نہ لوگ لینڈ سے آ پائے ہیں اس طرف, نہ سڑکیں ایسی کنڈیشن میں ایگزسٹ کرتی ہیں, ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ٹرین لنکس نہیں ہیں اور ایئر لنک بھی نہیں ہے. تو اگر تو PIA کوئی ایسی اٹریکٹیو فلائٹس آفر کر سکے جو دوشانبے لاہور دبئی کنیکٹ کرے, دوشانبے کراچی دبئی کنیکٹ کرے, دوشانبے اسلام آباد دبئی کنیکٹ کرے, تب یہاں پر ایک مطلب ایک چیز بن سکتی ہے. دوسری طرف ظاہر ہے کہ سڑکوں پہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے, موٹر ویز کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. جاتی تھی ان کے کئی ممالک کے اندر, اور ایک پرائیویٹ ایئر لائن بھی جو پاکستانی جس کو آپریٹ کرتے تھے, جن کے بزنس انٹرسٹ سینٹرل ایشین ریپبلکس میں بھی تھے, وہ اس کو رن کیا کرتے تھے. بٹ دین آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس کے بعد ایک تو افغانستان کی سچویشن کی وجہ سے, اور دوسرا ٹریڈ کے زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے, وہ نہ صرف ہماری جو فلائٹ PIA کی ختم ہوگی. PIA نے تو ویسے بھی جو سی ہے نا کافی نہ صرف اس سیکٹر پہ اپنی فلائٹس بند کر دیں, بلکہ بے شمار اور بھی جو انٹرنیشنل سیکٹرز تھے اس کے اوپر فلائٹس بند گئیں. ایک PIA کے اوپر ایک بہت جس طرح کہتے ہیں کہ ایک انہوں نے بیکورڈ اپروچ کی تھی. بٹ میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ PIA اب کی جو نئی مینجمنٹ آئی ہے, مجھے اس سے کافی امیدیں وابستہ ہیں. وہ ایئر فورس کے ایک بڑے منجھے ہوئے وہ ایک افسر ہیں, اور انہوں نے ایک بہت ایک اچھی روایت ڈالی ہے. PIA نے کچھ نئے جہاز بھی خریدے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کل کو یہ جو بزنس انٹرسٹ ہمارے زیادہ بڑھیں, ان کے اسٹوڈنٹس بھی آنے شروع ہو جائیں, آمد و رفت بھی زیادہ ہو جائے, تو وہ PIA بھی آپریٹ کرے گی. لیکن سب سے زیادہ جو ضرورت ہے یہ ہے کہ جوائنٹ وینچرز, ابھی بزنس ڈیلیگیشن جو گیا ہوا ہے, ان کو بھی چاہیے کہ وہ وہاں کے بزنس مینوں سے مل کر ایک ایئر لائن کا وہاں پہ شروع کریں, ایک جوائنٹ وینچر کے طور پہ, اور وہ ایئر لائن تمام جتنے بھی سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں ان کو کنیکٹ کریں. اب دیکھیں, جہاں تک میں نے بات کی افغانستان کی, تو افغانستان کے جو حالات ہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ اس وقت وہاں پہ جو حکومت بنی ہے افغانستان کے اندر, طالبان کا جب سے کنٹرول آیا ہے, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ افغانستان کی جو ٹریڈ ہے وہ تمام سینٹرل ایشین ریپبلک سے بڑھ گئی ہے, پاکستان کے ساتھ بڑھ گئی ہے, ایران کے ساتھ بڑھ گئی ہے. اور آنے والے دنوں کے اندر اگر وہ کسی طریقے سے وہ گورنمنٹ کو سٹیبل کرنے کے لیے تمام یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشنز کی حکومتیں ایک جوائنٹ اسٹریٹجی مرتب کرتی ہیں, تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ یہ زمینی راستے بھی کھل جائیں وایا افغانستان. اور دوسرا میں نے کہا کہ ایک پاکستان اور سینٹرل ایشین کے درمیان وایا چترال ایک 80 کلومیٹرز کا ایک راستہ ہے. اگر وہ کسی طریقے سے ڈیولپ ہو جاتا ہے, افغانستان کی حکومت اس کی اجازت دے دیتی ہے, تو چین بھی اور پاکستان مل کے اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں بڑے آسانی طریقے سے. پھر یہ ہو جائے گا کہ سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ نہ صرف پاکستان کا زمینی رابطہ ہو جائے گا بلکہ افغانستان کا بھی ہو جائے گا. اب آپ محیط صاحب یہ دیکھیے کہ جو دہشت گردی ہے, دہشت گردی ان تمام جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشنز ہیں ان کا ایک کامن ایک ایشو ہے. ان سب کی خواہش ہوگی کہ وہ ایک ایسی اسٹریٹجی مرتب کریں جس سے کہ افغانستان کی جو موجودہ ڈسپنسیشن ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کی کیپیسٹی بلڈ کی جائے, کہ تاکہ وہ ان تمام دہشت گرد تنظیمیں, چاہے وہ القاعدہ ہے, چاہے ISIK ہے, یا ETIM ہے, یا IMU ہے, ان تمام کو وہ مل کے ان کو ختم کر سکیں. لیکن وہ اکیلے نہیں کر سکیں گے, اس کے لیے ان کو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہوگی. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام ممالک کی یہ بھی خواہش ہے کہ افغانستان اکنامکلی بھی جو ہے وہ ڈیولپ ہو. وہاں کے منرل ریسورسز ہیں اور وہ اس کے اوپر بھی ضرور, کیونکہ یہ اکنامک فورم ہے, تو وہاں پہ بھی اس پہ بھی بات چیت شروع ہو جائے گی کہ کس طریقے سے جوائنٹ وینچر شروع کیے جائیں, کس طریقے سے اس کے افغانستان کی مدد ہو جائے. اگر یہ چیزیں چل پڑتی ہیں تو وہ چیزیں ضرور بڑھیں گی. ایک چیز جو آخری میں بات ضرور کروں گا
کہ نہ صرف شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن یا خطے کے باقی ممالک چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو اور ان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کی کچھ کسی نہ کسی طریقے سے مدد کی جائے. جو یورپین کنٹریز ہیں یا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے, جس طرح میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی کہ ان کا وہ بھی شاید یہی چاہیں گے کہ ایک ایسی اینٹی جو کہ طالبان کی صورت میں وہاں پہ ایمرج کی ہے وہاں کی حکومت میں, وہی ایک ایسی ایک اینٹی ہے جو کہ افغانستان کو نہ صرف متحد رکھ سکتی ہے بلکہ پیسفل بھی رہ سکتی ہے. اور ایک متحد پیسفل افغانستان, اس کے پھر جو معاشی جو وہاں کے ہے جو ریسورسز ہیں اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. ڈائلما ان ممالک کا یہ ہے کہ ایک تو نمبر 1 کنفیوژن ہے, ان کو شرمندگی بھی ہے, اور ان کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ کس طریقے سے وہ ایک نیگیٹو نیریٹو جو انہوں نے پچھلے 20 سال سے بلڈ اپ کیا طالبان کے خلاف, اس کو وہ ایک پازیٹیو نیریٹو میں اس کو تبدیل کر سکے. مجھے بریک لینے دیجیے ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں. دوشنبے سے دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں, امبیسڈر شاہد امین صاحب کی طرف بھی آتے ہیں اور ڈسکشن میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس مزید اٹھانے ہیں وائنڈ اپ کرنے کے لیے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. ڈاکٹر معید پیرزادہ دوشنبے تاجکستان کے دارالخلافے سے آپ کی خدمت حاضر ہے, جہاں اب سے کوئی 8 گھنٹے پہلے وزیر اعظم پاکستان ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے سمٹ میں جو کل ہو رہا ہے اس میں شرکت کے لیے پہنچے. ان کے ساتھ پاکستان کے فارن منسٹر بھی تھے. دونوں نے, پرائم منسٹر اور فارن منسٹر نے یہاں بہت سی بائی لیٹرل میٹنگس کی, جس میں ایران کے صدر کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی, ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی. امبیسڈر شاہد امین صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں. امبیسڈر صاحب, ایک ذمہ دار میڈیا کی ذمہ داریوں میں یہ کہہ لیں شامل ہے کہ جہاں ہم ایک سہانے خواب دیکھتے ہیں, اپرچونٹیز کی بات کرتے ہیں, ویژن کو پریزنٹ کرتے ہیں, وہاں ہم چیلنجز کو بھی مد نظر رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کے سامنے, عوام کے سامنے, پڑھی لکھی پبلک کے سامنے چیلنجز ہوں. تو ایک چیلنج یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں گزشتہ 2 دن سے یہاں پریزنٹ ہوں کہ فائنینشیل ٹرانزیکشنز بھی دبئی سے سیٹل ہوتی ہیں یا انلیگل چینلز کے ذریعے سیٹل ہوتی ہیں. اور نیشنل بینک آف پاکستان جس نے بہت برس پہلے یہاں پہ اپنی برانچز کھولی تھی, بزنس نہ ہونے کی وجہ سے اور کمپلائنس کاسٹ بڑھ گئی فیٹف کی وجہ سے, تو نیشنل بینک نے اپنی برانچز یہاں سے وائنڈ اپ کر دی ہیں. تو وہ بھی ایک اس طرح یہ بھی ایک رکاوٹ ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے کہ کیا پاکستان کی حکومت کو اور مختلف اداروں کو جیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو, بینکنگ کاؤنسل کو, بینکس کو, PIA کو کیا کرنا ہوگا, نیشنل لاجسٹک سیل کو, کیونکہ یہ صرف کوئی پرائم منسٹر کے پاس کی بات نہیں ہے جب تک ان انسٹیٹیوشنز کا اپنا ایک ویژن نہیں ہوگا. بالکل, ہمیں اس سلسلے میں پوری کوشش کرنی چاہیے. اگر نیشنل بینک آف پاکستان کو وہاں پہ فائنینشلی کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا تھا یا نقصان ہو رہا تھا, تو میرے خیال میں سیاسی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نقصان کو برداشت کیا جائے. PIA کی سروسز بھی اگر شروع میں پروفیٹیبل نہیں ہے, اس کے باوجود ان کو شروع کرنا چاہیے. اوور اے پیریڈ آف ٹائم یقیناً ان کو بزنس بھی ملے گا اور ہمارا جو وہاں پہ تعلقات ہیں, اثر رسوخ ہے, وہ بھی بڑھے گا. تو وہ اس وقت اس کو صرف ایک فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھنا چاہیے, اس کی سیاسی اور اسٹریٹجک امپلیکیشن ہیں. تو ہمیں اس سلسلے میں بالکل ایک ایکٹیوسٹ رول ادا کرنا چاہیے. جتنے بھی روابط ہیں بڑھا سکتے ہیں وہ بڑھائیں. I want to come back to افغانستان. دیکھیے, میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت سارا جو ہمارا جو تعاون ہے سینٹرل ایشیا سے, اس میں پیوٹل چیز جو ہے افغانستان کے حالات ہیں. افغانستان میں اسٹیبلٹی, سیکیورٹی, یہ چیزیں انتہائی ضروری ہیں. اب آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ابھی تک کسی ملک نے افغانستان کی نئی گورنمنٹ کو, طالبان گورنمنٹ کو تسلیم نہیں کیا ہے, بلکہ طالبان کے جو اپنے قطر کے فارن منسٹر جو کہ بڑے سلسلے میں, قطر آپ کو اندازہ ہی بڑا فعال رہا ہے طالبان کے کانٹیکس میں, انہوں نے ابھی 2 دن پہلے یہ کہا تھا کہ قطر کا کوئی ارادہ نہیں ہے طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کا. تو پاکستان پہ بھی بڑا پریشر ہے کہ وہ بغیر اوروں کے تعاون کے ساتھ, بغیر اوروں سے ملے, یک طرفہ طور پہ ریکگنائز نہ کرے. تو یعنی ابھی تک طالبان کی انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی جو ہے وہ بڑی مشکوک نظر آتی ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو ابھی تک انہوں نے وہ اقدام نہیں اٹھائے ہیں. مثال کے طور پہ ایک کثیر الجماعتی حکومت نہیں بنائی ہے, عورتوں کے سلسلے میں بھی پوزیشن غیر واضح ہے, پریس فریڈم یا اس کے بارے میں بھی خبریں ہیں کہ جرنلسٹ کو مارا پیٹا گیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو دور کریں گے تو یہ طالبان کے حق میں بہتر ہے, افغانستان کے حق میں بہتر ہے. اور پھر یہ کہ میں سمجھتا ہوں, دیکھیے ہمارا ایک بڑا جائز مطالبہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ TTP کی ایکٹیویٹیز کو ٹوٹلی ختم کیا جائے افغانستان میں. لیکن مجھے بڑی نا امیدی ہے کہ ان کے اسپوکس مین نے کل پھر یہ کہا کہ یہ TTP کا مسئلہ پاکستان اور TTP کے درمیان ہے, یہ افغانستان کا مسئلہ نہیں ہے. یہ انہوں نے یہ بات کیسے کہہ دی, TTP کے لوگ افغانستان میں بیٹھ کے ہم پہ حملے کر رہے ہیں تو یہ افغانستان کا مسئلہ کیسے نہیں ہوا. اور وہ جو انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہماری سرزمین سے دوسرے ملکوں پہ اٹیک نہیں ہوگا, تو پھر اس وعدے کا کیا ہوا.
تو گویا کہ ابھی طالبان کو بہت ساری ایسی چیزیں کرنی ہیں جس سے وہ دنیا کو قائل کر سکیں کہ وہ دے مین واٹ دے سے. انہوں نے باتیں تو بہت اچھی کی ہیں اور امید کرنی چاہیے کہ ان باتوں پہ وہ عمل بھی کریں گے, لیکن ابھی تک کئی چیزوں میں مجھے کمزوریاں نظر آتی ہیں, اور جب تک افغانستان کے حالات اسٹیبل نہیں بنتے ہیں تو یہ ساری باتیں جو ہیں کہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا, یہ میرے خیال میں تھوڑی خیالی باتیں ہیں. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, میں یہاں بازاروں میں جو شاہد امین صاحب کہہ رہے ہیں, یہاں جو تھوڑا بہت مجھے لوگوں سے, کیونکہ زبان تو یہاں زیادہ نہیں آتی لیکن ٹوٹی پھوٹی جو بھی کانورزیشن ہوئی ہے وہاں پر لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھئی تم لوگ جو ہو وہ طالبان کو بہت ہی مثبت طریقے سے, پازیٹیو طریقے سے دیکھتے ہو, لیکن یہ بڑے جھوٹے ہیں, یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, اور ان کی اوپر کی ٹاپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ بہت اچھی باتیں کر رہی ہے, لیکن ان کے جو نیچے فائٹر ہیں وہ بڑے جنگلی ہیں, بڑے وحشی ہیں, اور لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں, وہ اپنے بدلے لے رہے ہیں, اور یہ کوئی وہاں پر اسٹیبلٹی نہیں رکھ سکیں گے. یہاں پر دیکھتے ہی دیکھتے ابھی تو وہ کہتے ہیں کہ جھگڑا ختم نہیں ہوا ہے, پنشیر کا بھی اور ہرات میں بھی مسئلہ ہو جائے گا فلاں جو بھی. تو آپ کیا اس کو سمجھتے ہیں فرام اے ملٹری پوائنٹ آف ویو؟ دیکھیے, جھگڑا کھڑا ہو جائے گا, پاسبلٹیز ایگزسٹ, اس کو ڈینائی کرنا بیوقوفی ہوگی. دوسری چیز یہ کہ اگر جھگڑا کھڑا ہوگا تو ان کو کوئی سپورٹ تو چاہیے ہوگی نا کہیں سے. کون سپورٹ کرے گا ان کو؟ یہی لوگ جو آج ایس سی او میں بیٹھے ہوئے, نہیں میں سے کوئی سپورٹ کرے گا تو جھگڑا آگے بڑھے گا. اگر یہ لوگ آپس میں مل کے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو یہ جھگڑا شروع ہونے سے پہلے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. یہ چیزیں ساری ڈیفینیٹلی آن دا سائڈ لائنز اگر مین ڈسکشن میں نہیں آئیں گی تو یہ تو ڈسکشن کا بیسیکلی پرپز ہی یہی ہوگا. اس میں وہ تمام ایلیمنٹس جو یہاں پہ افغانستان کو ڈیسٹیبلائز کر سکتے ہیں ان کو دور کیا جائے, اور طالبان کو موقع دیا جائے, جو بھی حکومت ہے یہاں پہ, یہ اپنے آپ کو ثابت کر سکیں. دوسری چیز یہاں پر کہ ان کا آپ اعتبار کریں یا نہ کریں, اعتبار کی تو بات ہی نہیں, یہ تو اپنے انٹرسٹ کی بات ہے. طالبان کا انٹرسٹ بھی اس وقت یہی ہے کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی آئے تاکہ وہ جو اتنا عرصہ لڑ کے اس کو حاصل کیا اس کو آگے لے کے چل سکیں. اگر وہ نہیں کرتے سب سے زیادہ نقصان تو طالبان کا ہوگا. اس کے بعد تو ان کی جو بھی یہ باتیں کر رہے ہیں اس کے بعد تو ختم ہو جائیں گے. یہ مت بھولیے کہ ان کا پاور میں آنا, ان کا کنٹرول کرنا از ناٹ پیورلی ملٹری وکٹری. وہ پولیٹیکلی انہوں نے سارا کام آج سے نہیں کافی عرصے پہلے سے لگے ہوئے تھے, بات چیت کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے آن دی ٹیبل ہینڈ ڈسکشن میں ڈیفینیٹلی وی ہیو ٹو بی کاشیس. لیکن آپٹمزم اس لیے بھی موجود ہے کہ میں سمجھتا ہوں طالبان کی اپنی بھی کمپلژن ہے یہ. دوسرا, جہاں تک اعتبار کریں یا نہ کریں, آپ سی این این اٹھا لیں, فاکس نیوز اٹھا لیں, آپ بی بی سی اٹھا لیں, ان میں سے آج تک میں نے کوئی ان سے پازیٹیو بات سنی نہیں ہے. یہی لوگ قصوروار ہیں جنہوں نے 20 سال تک افغانستان کو اس حالت میں لا کے چھوڑ کے چلے گئے. اب یہی ان کے خلاف لگے ہوئے بات کرنے کے لیے. ان لوگوں نے افغانستان میں کیا بنایا ہے؟ میرے پاس 2 منٹ ہیں. چلیے بس جلانی صاحب, ایسا لگ رہا ہے مجھے یہاں بیٹھ کے دوشنبے سے کہ ایک بہت بڑا مرحلہ تو طے ہو گیا افغانستان میں فال آف کابل اور ایک حکومت بننے کا, لیکن پاکستان کو, چین کو, ایران کو, رشیا کو, سینٹرل ایشین ریپبلکس کو طالبان کے ساتھ مل کے بڑی محنت کرنی پڑے گی, بڑی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کرنی پڑے گی, بڑا انسٹیٹیوشنل فریم ورک کرنا پڑے گا, سڑکوں کی شکل میں, لا اینڈ آرڈر کی شکل میں, پولیسنگ کی شکل میں, ٹریڈ کی شکل میں, کانوائز, سیکورٹی, گلوبل ٹرسٹ, ریجنل ٹرسٹ تک کہیں جا کے وہ ٹریڈ کا وژن کھڑا ہو پائے گا جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے, اور میں شاہد امین صاحب کی بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ جو ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے پاکستان کے لیے. جس طریقے سے ای ٹی آئی ایم چائنا کا بہت اہم مسئلہ ہے, آئیسس اور جو القاعدہ ہے وہ سینٹرل ایشین ریپبلکس کا روس کے لیے اہم مسئلہ ہے, باقی یورپین ممالک کے لیے اہم مسئلہ ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں جن سے ہے کوئی ویریفائبل سٹیپس جن سے ہیں افغان لیڈرشپ کی طرف سے لینے کی ضرورت ہوگی. لیکن ایک چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے گی کہ ابھی طالبان کو کنٹرول لیے ہوئے کوئی تقریباً 2 ہفتے ہوئے ہیں, 2-2.5 ہفتے ہوئے ہیں, اور اتنی جلدی جبکہ ان کو ابھی تک ساری دنیا کی طرف سے نہ صرف نہ لیجیٹیمیسی ملی ہے, نہ ہی اکنامک اسسٹنس ملی ہے, ان کے تمام کی تمام امداد بند ہوئی ہے. تو ان سے, اور آبویسلی انکلوسیو گورنمنٹ بھی فارم نہیں کر سکے, تو ہمیں تھوڑا سا ان کو ٹائم دینے کی بھی ضرورت ہے. ان کی اس وقت جو ایک اکنامک اسسٹنس ہے وہ بہت ہے. سر میرا وقت بالکل ختم ہو گیا. بہت ہی اہم ڈسکشن تھی. ہم نے کوشش کی کہ تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں. دوشنبے سے ڈاکٹر محیط پیرزادہ اجازت چاہتا ہے. آج اتنا ہی, اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.